हम आज जमात हफ्तुम का सबक नज्म व ज़ब्त जिंदगी का लाजमा पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब आफाक सन सीरीज की 7वीं जमात की किताब का सफा नंबर 30 खोलिए। नज्म व ज़ब्त जिंदगी का लाजमा गोया कानून, कायदा, तरतीब और खूबसूरती से किया जाने वाला काम नज्म व ज़ब्त कहलाता है और ये जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। इसके बगैर जिंदगी अफरा तफरी का शिकार हो जाती है। बुलंदख्वानी शुरू करती हूँ। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। असेंबली में दुआ से पहले हम लोग स्कूल के सब्जाजार में खड़े बातें कर रहे थे कि अचानक सादिया की नजरें आसमान की तरफ उठ गईं। सब ने उसकी नजरों का ताक़ुब किया। बड़ा दिलकश मंजर था। गूंजों की एक डार बड़े नज्म और तरतीब से उड़ी चले जा रही थी। उनकी परवाज़ ज्यादा बुलंदी पर ना थी। उनमें से एक जरा आगे रहनुमाई कर रही थी। वक्फे वक्फे से उसका इशारा सुनाई दे रहा था। फरीहा को बात से बात निकालने में बड़ा मलका हासिल है। कहने लगी, ये अपने कायद की हुक्म की किस कदर पाबंद है। हमारे कायद ने भी तो हमें ईमान, तंजीम, इत्तेहाद का सबक दिया था। पहला नजर पारा बच्चों। और इसमें देखिए सबसे अहम बात जो है वो बात से बात निकालने में बड़ा मलका हासिल था। बात कोई हो रही हो और कोई और बात उसमें से निकाल दी जाए, यानी बात हो रही है गूंजों के आसमान पर उड़ने की और फरीहा ने कहा कि हमारे कायद, यानी उनके कायद से, गूंजों के कायद से कायदे आजम तक का सफर तय हो गया, यानी बात से बात निकल गई और उनका कहा हुआ कौल भी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का सबक है। बच्चों यही हमारे सबक का उन्वान है कि जब हम किसी काम को कायदे, कानून, तरतीब के साथ करते हैं तो यकीन कीजिए उसमें खूबसूरती पैदा हो जाती है। सेकंड नजर पारा जब हाजिरी हो चुकी तो फायका ने मिस शाइस्ता से उस मंजर का जिक्र किया। मिस शाइस्ता को सारी लड़कियां बहुत पसंद करती हैं कि उन्हें अपने मजमून पर उबूर है। उनके मुखातिब होने का अंदाज उन्हीं की तरह है। मजीद ये कि वो तालीम के साथ साथ तरबियत को बहुत अहमियत देती हैं। कहने लगी, अल्लाह ताला की हर मखलूक नज्म ज़ब्त की पाबंदी करती है। शायद आपने कभी देखा और गौर किया हो कि चींटियां जब काम में मसरूफ होती हैं तो वो बड़े नज्म और सलीके से कतारें बनाकर चलती हैं। शहद की मक्खियां खुराक और पानी से सैर होकर लौटती हैं तो बाकायदा एक लंगे बंधे रास्ते पर सफर करती हैं। ये परिंदे जो आज देखे हैं ये रूस के दूर दराज इलाके साइबेरिया से उठकर यहाँ आते हैं और हजारों किलोमीटर का फासला तय करते हुए भी नज्म की पाबंदी करते हैं। बच्चों इस नसर पारे में चंद चीजें गौरतलब हैं, हम पहले उन पर बात कर लें। मिस शाइस्ता को अपनी मजमून पर उबूर था। तो बच्चों जो भी आपकी का उस्ताद है अगर वो अपने मजमून के बारे में पूरी मालूमात रखता है तो आप सबको वो मुतमईन कर पाता है। उनके मुखातिब होने का अंदाज उनके नाम की तरह है। थोड़ा सा यहाँ समझ लो बच्चों कि नाम की तरह होने का मतलब ये है कि उनका नाम है शाइस्ता, लिहाजा वो बात भी बहुत मुहज्जब और बातमीज अंदाज से करती हैं। यानी ना सिर्फ वो नाम उनका शाइस्ता है बल्कि वो इसमें बामुसम्मा है कि वो जैसा नाम रखती हैं वैसी ही आदतें रखती हैं। मजीद ये कि वो तालीम के साथ तरबियत, बेटा ये एक उस्ताद का एक लाजमी फरीजा है कि वो ना सिर्फ
آپ کو بچوں تعلیم دے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت کرے اس کی۔ میں بیٹا چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہوں کہ آج ہمارے سبق کا نام ہے نظم و ضبط، یعنی ہم اس کے پڑھنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے اور آپ کے اندر یہ کتنی حد تک پیدا ہوا۔ اگر نہیں پیدا ہوا تو یہ صرف تعلیم ہے بیٹا، تربیت نہیں ہو سکی۔ آگے آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کو بہرحال حفاظت کے لحاظ سے، ان کی ترتیب کے لحاظ سے، ان کی تقسیم کے لحاظ سے، ان کی عادات کو بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب سائبیریا سے جو اڑ کر آتے ہیں بیٹا، سائبیریا سے اڑ کر آنے کی وجہ یہاں سمجھنے کی ہے، یعنی سائبیریا میں وہ ان کی رہائش ہے اور وہ آتے ہیں یہاں پر کراچی کے ساحل تک۔ تو وہاں پر بیٹا بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ جب سردی ہوگی رشیا میں، روس میں، سائبیریا روس کا علاقہ ہے، وہاں جب بارش وہ سردیوں کا موسم آتا ہے اس میں سمندر کا پانی اوپر کی سطح جم جاتی ہے۔ جب سمندر کی سطح اوپر کی جم گئی تو کیا ہوتا ہے، پھر ان کو خوراک نہیں مل پاتی، خوراک نہیں مل پاتی تو ان کا زندہ رہنے کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا وہ کیا کرتے ہیں، سردیوں میں وہ یہاں پر بحر عرب میں آ جاتے ہیں، جہاں کا پانی جمتا نہیں ہے، بہتا رہتا ہے۔ لہذا سردیوں میں پاکستان آ جاتے ہیں، پھر جب سردیاں جیسے ہی ختم ہوتی ہیں پھر دوبارہ اپنا سفر ہزاروں کلومیٹر کا طے کر کے واپس سائبیریا چلے جاتے ہیں۔ تیسرا نظر پارا، اگر ہم نظام فطرت سے سبق سیکھیں تو یہ قدم قدم پر ہمیں وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا سبق دیتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، بلکہ یوں کہیں کہ سارا نظام شمسی ایک ضابطے کا پابند ہے۔ ان کی حرکات نہ صرف اوقات مقرر ہیں بلکہ راستے بھی طے شدہ ہیں۔ موسموں کا آنا جانا، ہواؤں کی گردش، سمندر میں مد و جزر، سب ضابطوں اور اصولوں کے پابند ہیں۔ اگر ان میں سرے منہ فرق آ جائے تو بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں۔ سرے منہ بیٹا کہتے ہیں بال برابر، یعنی اتنا باریک کوئی بھی اگر فرق آتا ہے تو وہ جو ہے بے انتہا تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز کا اس نثر پارے میں ضرور وضاحت ضروری ہے کہ سورج، چاند، ستارے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں بیٹا، سیارے جو ہیں وہ نظام شمسی کا حصہ ہیں۔ سورج کے گرد جو سیارے گردش کر رہے ہیں، مثلاً عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، زحل، مشتری اور پلوٹو، یہ سب سیارے ایک مقررہ راستے پہ مقررہ رفتار کے ساتھ سورج کے گرد گردش کر رہی ہیں۔ ان سے سارا نظام شمسی تشکیل پاتا ہے۔ اگر یہ اپنی ترتیب میں، اپنی رفتار میں فرق کر دیں گے تو سمجھ لیجیے میرے پیارے بچوں کی یہ قیامت ہے، یعنی یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو کیا سیکھا اس میں بھی ہم نے ایک سبق سیکھا، وہ ہے نظم و ضبط کا۔ آگے آ جاؤ میرے پیارے بچوں۔ نظم و ضبط کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے آپ پر غور کیجیے۔ ہمارا دل ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت کام کر رہا ہے۔ خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، گردے خون سے بیکار مادے الگ کر رہے ہیں، ہمارے دیگر اعضاء خود کار نظام کے تحت کام میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا ہمارا رواں نظم و ضبط کا پابند ہے۔ جب کبھی یہ نظم کی پابندی چھوڑ دیتا ہے تو بدن کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ حقیقت میں ایک فرد سے لے کر قوموں تک سب پر یہ قدرت کا یہ اصول لاگو ہوتا ہے، یعنی اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے، کسی کو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے آزاد ہو۔ آزاد اگر ہوتا تو بیٹا، اگر آپ اپنی نفس
اور دل کے دھڑکنے کی رفتار دیکھیے 60 سے 100 60 سے لے کر 100 تک کے درمیان ہے تو آپ کا دل صحیح ہے۔ اگر آپ کے دل میں دھڑکن کی رفتار میں فرق آتا ہے تو گویا آپ کی علامت ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ نظم و ضبط کی اہمیت بتا رہی ہیں کہ آپ کا اپنا کہیں اور مت جائیے، آپ اپنے صرف جسم پہ غور کر لیجئے تو بھی آپ تسلیم کر لیں گے بیٹا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اگلے نشر پارے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آباد کیا تو اس کی رہنمائی کے لیے ضابطے، قوانین اور اصول بھی مقرر کیے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے ان پر عمل کر کے خوبصورت نمونے پیش کیے۔ ذرا نظامی عبادات پر غور کیجیے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، افطاری، سحری اور دن بھر کے روزے کے اصول طے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہے، حج کا طریقہ کار طے ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے انسان کو نظم و ضبط کا سبق دیا ہے۔ اب اگر انسان خدا کے دیے ہوئے رہنما اصولوں کے پابند نہ رہے تو ان کے مسائل اور مصائب میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسائل مسئلے کی جمع مطلب پریشانیاں، اور مصائب مشکلات یعنی مصیبت کی جمع۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس نصر پارے میں پہلی لائن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا تو اس کی رہنمائی کے لیے ضابطے۔ تو یہ ضابطے بیٹا ہمارے پاس کس صورت میں آئے ہیں؟ آسمانی کتابوں کے ذریعے آئے ہیں، مثلا توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تو بیٹا توریت، زبور اور انجیل میں اتنی زیادہ تبدیلیاں ہوئیں کہ وہ ساری کتابیں متروک کر کے اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے جو رہنمائی ہے ہماری، وہ بچوں، پیارے بچوں، قرآن پاک دے رہا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ نماز کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کر۔ پھر زکوٰۃ کا نصاب بتا دیا۔ نصاب کہتے ہیں کہ کس حساب سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو بیٹا 52 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اور اگر اسی مالیت کا دوسرا سامان اور روپیہ پیسہ ہمارے پاس سال بھر رہا تو ہمیں اس میں سے 2.5% سالانہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ مقرر ہے، وہی کہ ضابطہ دے دیا، رہنمائی کر دی، نظم و ضبط ہے کہ ہر شخص کو صاحب نصاب ہو گیا، یعنی اس کے پاس اتنا مال آ گیا، اس کو دینی ہی ہے۔ اب نماز ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی فجر اگر 2 سنت 2 فرض ہے تو آ جائیے عشاء پر، تو اس میں 17 رکعت ہو جاتی ہیں۔ تو بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اتنے فریش نہیں ہوتے، اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، تو نظم و ضبط کے لحاظ سے آپ کو تھوڑے رکعت کے لیے نماز دی گئی، اور پھر آخر میں جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آرام سے اپنا سکون سے 17 رکعتیں، یعنی یہ سب مقرر ہیں، یہ ہر زمانے کے لیے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ تو بیٹا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے نظم و ضبط کے راستے ہموار کر رہا ہے۔ اگلے اس پر آ جائیے نشر پارے پہ، ترقی یافتہ قومیں ترقی پذیر قوموں سے زیادہ نظم و ضبط اور ملکی قوانین کی پابندی کرتی ہیں۔ گاڑیاں پارک کرنا ہو، ٹکٹ خریدنا ہو، یہ قطار میں لگ جاتے ہیں۔ کہیں خریداری کے لیے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو قطار بنا لیتی ہیں۔ پسماندہ قومیں عموماً نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتی، وہ افراتفری کا شکار رہتی ہیں، وقت الگ ضائع ہوتا ہے، اور بے ترتیبی اور انتشار الگ پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی ترقی میں نظم و ضبط کا بڑا ہاتھ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر نظم و ضبط نہیں کریں گے تو ہم پریشانی اور فکر میں مبتلا رہیں گے۔ اب پیارے بچوں، آپ ذرا اس مکتب یعنی اپنے اسکول پر غور کریں۔ صبح اسکول کھلنے کے اوقات یعنی وقت مقرر ہیں،
نظام الاوقات طے شدہ ہیں، یعنی آپ کے اسمبلی کا پیریڈ اور آپ کے پہلا دوسرا تیسرا پیریڈ کب ہوگا وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، طے شدہ نصاب ہے، یعنی سال بھر آپ کیا پڑھو گے، طے شدہ نصاب اور چھٹیوں کا نظام بھی مقرر ہے، یعنی سردیوں کی چھٹیاں کب ہوں گی بچوں، گرمیوں کی چھٹیاں کب ہوں گی، یہ سب پہلے سے کیلنڈر بنا دیا جاتا ہے۔ حاضری کا طریقہ کار اور پڑھانے کے اصول بھی طے ہیں، ہر کام کا سلیقہ، طریقہ، قاعدہ اور اصول نظم کے مطابق ہے تو یہ ادارہ چل رہا ہے، اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ غور کریں کہ صرف ایک آنے کا وقت مقرر نہ ہو یا پیریڈ کی تقسیم نہ ہو تو ادارہ بدنظمی کا شکار ہو کر ناکام ہو جائے گا۔ مس شائستہ نے طالبات سے وعدہ لیا کہ وہ نظم و ضبط کی اور زیادہ پابندی کریں گی۔ پیریڈ ختم ہوا تو سب لڑکیاں بہت خوش تھیں۔ پیارو بچوں، آپ بھی اندازہ کریں کہ کیوں خوش تھیں، کیوں کہ انہوں نے زندگی گزارنے کے ایک اصول کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ اب پیارے بچوں ہم آ جاتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ سبزہ دار باغیچہ، تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، دلکش، دل کو کھینچنے والا، کونج، وہ مرغابیاں جو موسم سرما یعنی سردیوں میں سرد ملکوں سے گرم ملکوں میں آ جاتی ہیں اور قطار باندھ کر اڑتی ہیں، بڑا ملکہ ہے، بہت صلاحیت ہے، قائد اعظم، رہنما، نظم، انتظام، ضبط، برداشت، تعامل، بندوبست، لگا بندھا راستہ، مقررہ راستہ، نظام شمسی، سورج اور اس کے گرد چکر کاٹنے والے سیاروں پر مشتمل نظام۔ ضابطے کے معنی ہے اصول، مد و جزر، بیٹا وہ چاند کی کشش ہوتی ہے جو 14ویں کے چاند پر ہوتی ہے جب سمندر کا پانی اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے، یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سرے منہ، سر کہتے ہیں بیٹا بالکل ذرا سا، اور منہ کہتے ہیں بال کو، یعنی بال کے برابر اعضاء جمع ہے عضو کی حصے، رواں رواں، ایک ایک رونگٹا جو ہمارے جسم پر موجود ہے، لاگو، نافذ یعنی جاری شدہ، مصائب مصیبت کی جمع ہے اور جس کے معنی ہے پریشانی، پسماندہ، پیچھے رہنے والا، غیر ترقی یافتہ، انتشار منتشر ہونا، بکھر جانا، یہ سب بیٹا نظم و ضبط کی کمی سے ہوتا ہے۔ افراتفری ہو، انتشار ہو اور پسماندگی ہو، یہ سب ہمارے نظم و ضبط اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ آگے آ جاتے ہیں بچوں سوال جواب کی طرح۔ ہم بیٹا سوال کے جوابات ہمیشہ ہیڈنگ کے ساتھ تحریر کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے طالبات نے آسمان پہ کیا منظر دیکھا، ہیڈنگ ہوگی منظر، انتہائی دلکش منظر دیکھا کہ ایک پھولوں کی قطار آسمان پر نظم و ترتیب کے ساتھ اڑے ڈالی جا رہی تھی، اس میں سے ایک ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ بے ہے فریحہ کی بات میں قائد سے مراد کون سی شخصیت ہے، تو بچوں ہیڈنگ اس کی شخصیت جائے گی اور اس میں قائد سے مراد قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ تیسرا سوال ہے مس شائستہ نے کون کون سے جانداروں کو نظم و ضبط کا پابند کہا ہے، نظم و ضبط کا پابند اس کی ہیڈنگ جائے گی، جس میں چیونٹیاں ہیں، شہد کی مکھی ہے اور کونج ہے۔ آگے آ جائیے بچوں، نظم و ضبط کی پابند قوموں کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے، اب اس کی ہیڈنگ جائے گی فائدہ اور اس سے نظم و ضبط کی پابند قوموں کو ترقی ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے سبق کے اختتام پر طالبات کیوں خوش تھی، تو اس کی ہیڈنگ بچوں جائے گی وجہ خوشی، اور اس لیے وہ خوش تھی کہ زندگی گزارنے کا ایک اصول انہوں نے ذہن نشین کر دیا تھا۔ آگے آ جاؤ بچوں، تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں، ایک لفظ اس میں آیا ہے، ظاہر ہے عنوان میں شامل ہے نظم و ضبط، تو اس کا جو یہ واو ہے بیٹا یہ حروف عطف ہے، یعنی دو الفاظ کو اگر ہم واو کے ذریعے ملائیں گے تو یہ واو حروف عطف کہلاتا ہے، یہ عربی اور فارسی کے الفاظ کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ اس سے آگے آ جائیے بیٹا، ہم مذکر مؤنث کو علیحدہ کریں گے۔ مذکر اور مؤنث کو بچوں علیحدہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ لفظ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوتا ہے یا ہوتی ہے لگاتے ہیں، اگر وہ ہوتا ہے میں آتا ہے تو وہ مذکر ہے، اور اگر وہ ہوتی ہے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو وہ مؤنث ہے۔ اس طرح
लफ्ज है सब्जाजाल, निजाम शमसी, सबक, वक्त और दुश्मन मुजक्कर अल्फाज हैं। इसी तरह तंजीम होती है, पाबंदी होती है, कौम होती है, अफरा तफरी होती है और बदनज़मी होती है। बेटा इन सब के साथ होती है फिट हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये मुअन्नस अल्फाज हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम करने के वक्त मुश्किल पेश ना आए। आगे आ जाइए, हम अल्फाज और मुतज़ाद पे बात करेंगे। कुछ इसमें बेटा बहुत मुश्किल है, नए अल्फाज है, थोड़ा सा हम उसको समझ के करेंगे। अब जैसे सर्दी है, गर्मी है, आसान है, अब ये दिलकश लफ्ज आ गया, यानी बहुत खुशनुमा। अब इसका मुतज़ाद, मुतज़ाद कहते हैं बिल्कुल यकसर, जिद, उलट। तो इसका मुतज़ाद होगा भद्दा, नज़्म ज़ब्त। अब एक तरतीब है, तंजीम है, कायदा है, कानून है, तो इसका उलट क्या होगा बच्चों? अफरा तफरी, यानी इंतशार है, बिखरे में है सब। फिर उसके आगे आ जाओ, बेकार है, काम आने वाला। अब उसका उलट होगा बेकार, जिसका कोई काम नहीं। अब आगे आ जाओ, उसका उलट होगा कारआमद, पसंद करना, नापसंद करना। अब ये एक और मुश्किल लफ्ज आ गया, पसमानदा। इसका मतलब है कि इंतहाई मुंतशिर कौम, अफरा तफरी का शिकार कौम। इसके मुकाबिल हम उलट इसकी बनाएंगे तरक्की याफ्ता, नई, पुरानी, नुकसान, यानी इसकी जिद आप इससे पहले भी कर चुके हैं। फायदा, खुश का हम थोड़ा सा एक नया लफ्ज सीखेंगे। खुश का बेटा हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हर लफ्ज का एक उर्दू जुबान में मखसूस मुतज़ाद होता है। जैसे हम रोशनी का तारीकी करते हैं, रोशनी का अंधेरा नहीं होगा मुतज़ाद, अंधेरा का उजाला होगा, रोशनी का तारीकी होगा। इसी तरह हम खुश का अगर मुतज़ाद लिखना चाहें तो वो मलूल होगा। और फिर एक और मुश्किल अल्फाज आ गया बेटा, लफ्ज आ गया इंतिशार, जिसका हमें पता ही है कि जो मुंतशिर चीजें हैं अगर वो मुत्तहिद हो जाए तो वो इत्तेहाद कहलाएगा। तो इंतिशार की जिद बेटा इत्तेहाद हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि काम करते वक्त आपको कोई भी मसला ना हो। आगे आ जाइए बेटा, इसमें एक और चीज ज़बानदानी के हवाले से है। अब्बू में लंबा कौन है? तो आपका फिर जवाब वही होगा अब्बू, यानी यहाँ पे मैंने मुकाबला किया अम्मी का और अब्बू का कद के लिहाज से। तो गोया आपने कहा कि ये अम्मी के मुकाबले में अब्बू का कद ज्यादा लंबा है। अगर अब मैं बच्चों ये कहूँ आप हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, तीनों में सबसे ज्यादा लंबा कौन है? आपका जवाब यकीनन होगा फिर अब्बू। तो यानी सबसे लंबे भी अब्बू हैं। ये हो गया तफजीले कुल। और जहां मैंने बच्चों पूछा कि अम्मी अब्बू में लंबा कौन है, तो ये हो गया तफजीले बाज, यानी दो लोगों का आपस में मुकाबला करके किसी को बरतर साबित करना तफजीले बाज है। और अगर किसी एक की ही खुसूसियत बयान करना, अब वो लंबे हैं, तो क्या मतलब हुआ कि ये तफजीले नफ्सी है। मेरा ख्याल है बच्चों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको होमवर्क करने में या घर का काम करने में कोई भी मसला ना हो। तो बेटा हमने नज़्म ज़ब्त पढ़ा, उसकी कसीरुल इंतखाबी सवालात की तरफ आ जाते हैं कि अचानक मंदिर का पानी साइबेरिया में जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो लिहाजा वो अपनी जिंदगी की बका के लिए गर्म इलाकों का रुख करती हैं और बहीरे अरब की तरफ हजारों मील का सफर तय करके पाकिस्तान के साहिल तक आती हैं। तो गोया कहाँ उतरी? उतरी आसमान की तरफ, उस्ताद की तरफ या स्कूल की तरफ। अब आसमान पर बड़ा डैश मंजर था। कैसा मंजर था भाई? ये तो आपको पता है, आप भर लोगे। आगे आ जाओ। एक डार बड़े नज्म और तरतीब से उड़ी चली जा रही थी। भाई किसकी? ये भी आप बता दोगे। नंबर 4 पर आ जाओ। फरीहा को बात से बात निकालने में बड़ा क्या था भाई? एतमाद था, तरीका था या मलेका था? अब नंबर 5 पे आ जाओ। पूंजों की परवाह ज्यादा डैश पर ना थी,
یعنی ان کی پرواز بہت بلند تھی، نیچے تھی، یا بالکل ہی وہ زمین پر چل رہی تھی، یہ آپ کو بتانا ہے، جو ابھی ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 6 ہے، ہمارے قائد نے بھی تو ہمیں ڈیش تنظیم اور اتحاد کا ضابطے کا پابند ہے، ہمارا رواں رواں ڈیش کا پابند ہے۔ اب 14 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ضابطے اور ڈیش بھی مقرر کیے ہیں۔ 15 ہے، نماز کے ڈیش مقرر ہیں، یہ تو آپ سب ادا کرتے ہیں۔ نمبر 16 ہے، پسماندہ قومیں ڈیش کا شکار رہتی ہیں، پیارے بچوں۔ نمبر 17 ہے، صبح اسکول کھلنے کے ڈیش مقرر ہیں۔ نمبر 18 ہے، آج طالبات نے ڈیش گزارنے کا ایک اصول اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے، اور امید کرتی ہوں میرے پیارے بچوں کہ آپ نے بھی زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول ذہن نشین کر لیا ہے۔ آئندہ آپ بھی قطار بنا کر چلیں گے اور اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں۔ اب آ جائیے کہ آپ اپنی یہ جو کثیر الانتخابی آپ کے پاس منتخب کرنے کے لیے موجود ہے، اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے، تاکہ آپ کو کام کرتے وقت کوئی بھی پریشانی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اسکرین شاٹ نہیں لیتے ہو تو آپ کے پاس یہ کام موجود نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے پیارے بچوں، نظم و ضبط زندگی کا لازمے کا مقصد یہی ہے کہ زندگی گزارنی اگر ہمیں ہے نظم و ضبط کے تحت، قاعدے قانون کے تحت، ترتیب کے تحت، تو اس طرح ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ یعنی جو خوبصورتیاں پیدا ہوتی ہیں وہ انتشار سے پیدا نہیں ہوتی، افراتفری سے پیدا نہیں ہوتی۔ ترقی یافتہ قومیں کیوں ترقی یافتہ ہیں؟ وہ نظم و ضبط کی زیادہ پابندی کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نظم و ضبط کی پابندی کریں گے، یقین کیجیے ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے ملک کو بھی ترقی یافتہ قوموں میں شامل کر لیں گے۔ تو لہٰذا میرے پیارے بچوں، آج سے ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو لازمی شامل کرنا ہے۔ لہٰذا آپ یہ اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ اب آ جائیے بیٹا گھر کے کام کی طرف۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے آپ کو سوال جواب، واحد وہ مذکر مؤنث، الفاظ متضاد، الفاظ معنی، اور اس کے ساتھ کثیر الانتخابی سوالات میں سے آپ کو جوابات منتخب کرنے ہیں۔ اور ہم نے جیسے بیٹا آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فیئر کاپی میں یہ کام ہوگا، یعنی یہ سارا اسی ترتیب سے کام ہوگا۔ دوبارہ نوٹ کر لیں، سوال جواب ہیں، الفاظ معنی ہیں، مذکر مؤنث ہیں، الفاظ متضاد ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بیٹا کثیر الانتخابی۔ اور اگر آپ کو کوئی بات ابھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ آخر میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ آپ کی اسکرین پر بھی آ گیا ہے گھر کا کام بچوں، تو آپ جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا تاکہ آپ کو زبانی جو بتایا گیا ہے وہ تحریری صورت میں بھی آپ کے سامنے موجود ہو اور کسی بھی مغالطے کا امکان موجود نہ ہو۔